बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पूरी दुनिया के मीडिया का फोकस इस वक्त मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा है और आप जानते हैं कि मिस्र के सदर जनाब मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत इस वक्त ख़तरे में है। मिस्र की जो फ़ौज है उसने सरकारी टेलीविज़न की इमारत पर कब्ज़ा कर रखा है और पूरी दुनिया में ये तबसरा हो रहा है कि मोहम्मद मुर्सी साहब का जो इक़्तिदार है वो कब ख़त्म होगा, आज ख़त्म होगा, रात को ख़त्म होगा या कल तक चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। उन्होंने अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको मुज़ाकरात की दावत दे दी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुश्किल सूरत हाल से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। आप जानते हैं कि मोहम्मद मुर्सी एक साल पहले ही सदारती इलेक्शन में 51% वोट लेके सदर मुंतखब हुए थे और उनके जो करीब तरीन हरीफ थे उन्होंने 48% वोट हासिल किए थे। मुर्सी साहब ने अवाम के साथ बहुत से वादे किए थे, लेकिन शायद वो ये वादे पूरे नहीं कर सके और इसीलिए जो अपोजिशन लीडर हैं मोहम्मद अल बरादी वो उनके खिलाफ एक अवामी तहरीक चलाने में कामयाब हो गए हैं। अब बहुत से लोग पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं कि क्या मिस्र की सूरत हाल का पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ कंपैरिजन हो सकता है। बज़ाहिर तो ऐसा मुश्किल नज़र आता है, कंपैरिजन काफ़ी मुश्किल है क्योंकि फ़र्क बहुत है। मिस्र में सदारती निज़ाम है, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है। मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी जो हैं उन्हें वहाँ की फ़ौज और अदलिया के एक गठजोड़ का सामना है। अदलिया और फ़ौज जो है वो मोहम्मद मुर्सी साहब से नाराज़ है क्योंकि मुर्सी साहब बहुत सी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। जो इजिप्ट का, मिस्र का जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो भी मोहम्मद मुर्सी से नाराज़ है क्योंकि उनके बहुत से टीवी चैनल्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये बात तय है कि एक साल के अंदर अंदर उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे आया है और शायद इसलिए कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। सऊदी अरब ने उनको $3 अरब की इमदाद दी, कतर ने उनको $3 अरब की इमदाद दी, अमेरिका ने उनकी मदद की, IMF ने उनकी मदद की, लेकिन इसके बावजूद वो मईशत को नहीं संभाल पाए। और हाल ही में ये जो मुजाहरे शुरू हुए इसकी शायद वजह यह थी कि उन्होंने तेल और गैस की कीमतों में इजाफा किया। तो क्या जो सियासी हुक्मरान अवाम के साथ बहुत से वादे करके हुकूमत में आते हैं, अगर वो वादे पूरे ना करें तो उनका अंजाम ये होना चाहिए कि लोग सड़कों पे आए तो फौज सियासी मुदाखलत करे। क्या इजिप्ट और पाकिस्तान की सूरत हाल का तकाबली जायजा हो सकता है? और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वो कौन से वादे हैं जो अभी पूरे नहीं किए? अभी तो सिर्फ इस हुकूमत को आए हुए 1 महीना हुआ है, लेकिन सबक सीख सकते हैं मिस्र की सूरत हाल से या नहीं, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सेनेटर बाबर खान गौरी साहब, MQM के सीनियर रहनुमा, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम स्टूडियो में जनाब शहाबुद्दीन खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, बाजौर से उनका ताल्लुक है। उनके साथ है मुराद सईद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, रुकन कौमी असम्बली इनका ताल्लुक सवात से है। बाबर गौरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, आप सीनियर रहनुमा हैं, क्या जो मिस्र की सूरत हाल है उसका पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन हो सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, एक फिक्रा बड़ा मशहूर है कि फौज तो फौज होती है, ख्वाह मिस्र की हो या पाकिस्तान की हो। तो क्या कोई आप समझते हैं कि मिस्र की सूरत हाल का पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ कोई कंपैरिजन हो सकता है? इस लिहाज से हो सकता है कि ज़ाहिर दोनों इस्लामी ममालिक हैं और इस्लामी ममालिक के अंदर जो सूरत हाल है वो कमोबेश एक जैसी है और हर जगह, हर इस्लामी मुल्क में कहीं स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। और जो इसके अंदर मुर्सी साहब का जो आपने इब्तिदा में बात कही कि जो वादे किए थे उन्होंने, मसला यह है कि अब दुनिया जो है वो उसमें एक सियासी जद्दोजहद या सियासी स्टेबिलिटी का मसला नहीं है, बल्कि माशी जो है वो आपका, अगर माशी तौर पर मुस्तहकम होंगे, माशी हालात आपके बेहतर होंगे, तो आपका ताल्लुक किसी भी मकबूल जमात से हो, किसी भी फ़िक़े से हो, किसी भी आपका रंग व नस्ल से हो, लोग जो है वो अब मईशत की तरफ देख रहे हैं और माशी इस्तेकाम चाहते हैं। मिस्र में भी यही सूरत हाल है। इतनी बड़ी इमदाद के बावजूद अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, हालांकि अगर जमहूरी अक़दार को देखें तो होना ये चाहिए कि वो अपनी टर्म पूरी करें और जो मैंडेट उनको अवाम ने दिया, लेकिन अवाम ही जो है वो उनके खिलाफ अब रोडों पर आ गई है और अवाम का जो रिएक्शन है उसको कोई रोक नहीं सकता। अब जहां तक फौज का इन्वॉल्वमेंट है मिस्र के अंदर, जो जब मैं एक पट्टी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, टीवी पर टिकट चल रहे थे कि वो मीडिया, सरकारी मीडिया की इमारत में घुस गई, तो ये मंजर तो हमारे यहाँ कई दफा हम देख चुके हैं और ये खबरें भी आ चुकी हैं और इस तरह होता रहा है। तो लगता ये कि पाकिस्तान और मिस्र के हालात कमोबेश एक जैसे हैं, तरीका
جو ہے وہ فوج کا بھی اور سیاسی جماعتوں کا بھی اور مذہبی جماعتوں کا بھی کم و بیش ملتا جلتا ہے. لیکن یہ فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے. اب ایک موو اسلامی ممالک کے خلاف بھی چل رہی ہے، جو بین الاقوامی ایک سازش ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کو مستحکم نہیں ہونے دینا. ابھی آپ دیکھیں ٹرکی کے اندر کتنا ترقی کی گئی، معاشی طور پہ مستحکم ہوئے، ان کی پر کیپٹا انکم بڑھ گئی. اب اچانک ٹرکی کے اندر بھی جو ہے وہ مظاہرے شروع ہوئے اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی گئی. اسی طرح مصر میں، تیونس میں، لیبیا میں، سیریا میں کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے سوائے سعودی عربیہ کیا. شاید وہاں پہ بھی اندر اندر لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں اضطراب ہے، لیکن اس کا اس طرح اظہار نہیں ہے. لیکن دوسرے تمام اسلامی ممالک کے اندر کم و بیش صورتحال جو ہے وہ ایک جیسی ہے. اچھا کہ وہاں پہ لوگ اچھا بابر صاحب اس پہ ذرا بات کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر جناب ڈاکٹر نصری رضوی صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ بابر خان غوری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں جو اسلامی ممالک ہیں وہاں سازش ہو رہی ہے، کیا محمد مرسی صاحب بھی کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ آرگومنٹ تو دی جا سکتی ہے کہ سازش ہو رہی ہے، عام طور پہ دی جاتی ہے، لیکن محمد مرسی کی جو وجوہات ہیں وہ بڑی کانکریٹ قسم کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ کرائسس جو ہے اتنا اکیوٹ ہو گیا ہے. اس میں میرے نزدیک بنیادی کردار اندرونی فیکٹرز کا ہے، بیرونی فیکٹرز کا اس میں ابھی تو کوئی ایسا ہمیں کردار نظر نہیں آتا. اچھا اور کیا ہم مصر کی صورتحال کا پاکستان کی صورتحال کے ساتھ کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کمپیریزن میں کچھ چیزیں کامن نظر آئیں گی، لیکن میرے نزدیک جو مصر کی اس وقت صورتحال ہے اس سے ہم پاکستان کے لیے کچھ لیسنز ضرور ڈرا کر سکتے ہیں. اور میرے نزدیک جو ہے نا 4 چیزیں جو میں کوئکلی آپ سے کہوں گا، 4 چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ایجپٹ سے مل جاتی ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ جس ملک میں فوج کے مضبوط کردار کی روایت ہو ایجپٹ اور پاکستان میں ہے، وہاں صرف یہ کہنے سے کہ نمائندہ حکومت ہے فوج کا کردار کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی ریئلٹیز جو کسی معاشرے میں موجود ہوں ان کو تبدیل کرنا ضروری ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ایجپٹ کے ہوں یا کسی ملک کے ہوں، ان کو اپنے جھگڑوں کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے کہ سیاسی تنازع جو ہیں زندگی اور موت کا سوال بن جائے، کیونکہ جب سیاستدان لڑ پڑتے ہیں تو فوج کے لیے اپنا کردار بڑھانے کی اپرچونٹی ہوتی ہے. اور تیسرا جو بڑا لیسن ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی حکومتیں جو ہیں ان کے پاس سب سے بڑی قوت عوامی سپورٹ ہے، اور عوامی سپورٹ ریٹین کرنے کے لیے جو ان کے کارکردگی کو بہتر کرنا ضروری ہے، معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنا ضروری ہے. اگر سیاسی حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، جہاں فوج کا کردار موجود ہے، فوج کی قوت بڑھتی ہے. اور آخری فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں، جیسے مورسی کی حکومت کو 1 سال ہوا ہے، تو فوری طور پہ فوج سے جھگڑا شروع نہیں کرنا چاہیے، بیان بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کارکردگی کی طرف جانا چاہیے. اور کارکردگی اگر بہتر ہوگی تو فوج کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب نے 4 لیسنز ہمیں دیے ہیں کہ مصر اور پاکستان کی صورتحال کا اگر کمپیریزن کرے تو 4 پاکستانی سیکھ سکتے ہیں. شہاب الدین خان صاحب، آپ کی جماعت مسلم لیگ نون کو ابھی اقتدار میں آئے صرف 1 مہینہ ہوا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے وعدے پورے نہ کیے جو آپ نے الیکشن میں کیے تھے، تو اگر وعدے پورے نہ ہوئے اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں تو آپ کو خطرہ نظر آتا ہے کہ وہی ہوگا جو مصر میں ہو رہا ہے؟ جی بالکل، بلکہ میں اس سے زیادہ خطرناک صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جناب اشرکزئی صاحب جو کہ ہمارے کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہے اور ان کے بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہوا تھا کہ میں تو 2.5 سال تک انتظار کروں گا اور 2.5 سال میں اگر کچھ نہیں بنا تو میں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا. تو یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے جس طرح عسکری صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد رکھنا چاہیے. تو میں یہی بات سے سٹارٹ لینا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال آج مصر میں، اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستان میں ہو. مصر میں سچویشن تھوڑی سی الگ ہے اور پاکستان میں الگ ہے. وہ یہ ہے کہ مصر میں قوانین جو تھے وہ اتنے اسلامی نہیں تھی جتنے پاکستان میں اسلامی قوانین اور آئین ہے. اور وہاں پہ ایک پارٹی تھی جو اخوان المسلمین کے نام سے، ہم یہاں پہ جماعت اسلامی کا نام دے سکتے یا کسی اور کا نام دے سکتے، وہاں پہ مکمل پابندی تھی وہاں پہ، اور یہ لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، وہ انڈر گراؤنڈ کام کر رہے تھے. اور مصر میں یہ پہلی بار ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی آئی ہوئی ہے.
تو یہ صورتحال جب مصر میں ڈیولپ ہو گئی تو ایک تو ہم میں قوت برداشت بہت زیادہ کم ہے، جو مسلم کنٹریز ہے، تو وہاں پہ مرسی صاحب آئے اور لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی ان سے، اور جو زیادہ جب آپ کسی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں تو لوگ ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ہو جائیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ ہمارے جو اسلامک پارٹیز ہے وہ کھل کے سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، حکومت کا حصہ بھی بنتی ہے، اور جو بھی حکومت آتی ہے ان میں کسی نہ کسی اسلامی پارٹی کا ایک رول ہوتا ہے، اور پھر یہاں پہ جو سچویشن ہے وہ میرے خیال میں اس وقت تک نہیں خراب ہو سکتی جب تک کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑے نہ جھگڑے، آپس میں نہ لڑے، ایک دوسرے کے پیچھے بات نہ کرے، اور ہم سچ بولیں، جو سچ ہے وہ قوم کے سامنے رکھے، اور جس طرح عسکری صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک پبلک میں جانا ہے تو پبلک کو ہمیں خوش رکھنی ہوگی چاہے جس بھی طریقے سے، لیکن ہمیں پبلک کو بھی ابھی 5 سال بعد یا 2 سال یا 3 سال بعد جانا تو پڑے گا، تو اگر ہمیں پبلک میں جانا ہے تو پبلک کو تو خوش رکھنا ہوگا۔ اچھا مراد سعید صاحب، مصر میں فوج اگر مداخلت کرتی ہے، اقتدار پہ قبضہ کر لیتی ہے، کوئی انٹرم گورنمنٹ لے آتی ہے، اور جوڈیشری جو ہے وہ فوج کی مدد کر رہی ہے، وہاں پہ بہت سے جو ٹی وی چینلز اور اخبارات بھی مرسی صاحب کے خلاف ہیں، تو مرسی کے جو حامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو لڑیں گے، مرسی خود کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا، خانہ جنگی کا خطرہ ہے، تو فوج کی مداخلت سے اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ نہیں، مناسب تو نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان کے تناظر میں اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا کہ اگر خانہ جنگی کی کیفیت ہوتی ہے یا آرمی انوالو ہوتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو مرسی کو ووٹ پڑا تھا رورل ایریا سے زیادہ پڑا تھا، اور لیبرل کو پڑا تھا اربن سے زیادہ، وہ ویسے بھی ان کے خلاف تھے۔ دوسری جو ان پہ ابھی الزام لگایا جا رہا ہے، جو بات وہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ کہ جوڈیشری وہ پاور شیئر نہیں کرتے، ایک یہ بات ہو رہی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو اگر پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو جوڈیشری کے ساتھ کوئی ایسے قسم کا کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، اور ماضی میں جس طرح کہ 1950 سے مصر میں ایک ڈکٹیٹرشپ چلا آ رہا تھا، پاکستان کے اندر بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کوئی اس قسم کے حالات موجود نہیں ہے۔ لیکن تیسری بات ایک فرق ہے، میں بتا دوں آپ کو کہ وہاں پہ حسنی مبارک کا ٹرائل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں ابھی تک پرویز مشرف کا ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا، وہاں پہ حسنی مبارک کے ٹرائل پہ فوج نے ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن یہاں پہ کچھ لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر مشرف کا ٹرائل شروع ہوا تو شاید بہت کچھ ہو جائے۔ نہیں، وہ تو بات شروع ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا۔ اچھا، اب آگے کیا ہوتا ہے، وہ تو ڈیسائیڈ ہوگا۔ تیسری بات، لوگوں کو جب عوامی طاقت سے وہ آئے تھے، ظاہری سی بات ہے کہ عوامی طاقت سے جب آئی تھی تو عوام کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی، اگر ہم دیکھیں تو عوام سے اتنا صبر پھر نہیں ہوتا، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، مطلب ایک تو یہ کہ پاکستان کے حالات اور مصر کے حالات اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مطلب وہ سیم ہے تو سیم بھی نہیں ہے، مطلب بہت ساری چیزیں جس طرح جوڈیشری کے ساتھ کنفلکٹ ہو گیا، ان کو جو ووٹ جس انداز سے پڑا تھا ایک جگہ سے پڑا دوسری جگہ سے نہیں پڑا، اور تیسرا جو کہ آرمی کی وہ پاکستان میں اس طرح کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس وقت سبق یہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے۔ عوام کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، جو اگر خیبر پختونخوا میں ہمیں میجورٹی انہوں نے دی ہے، پوری پاکستان کے اندر میاں صاحب کو دی ہے، مسلم لیگ کو دی ہے، تو ڈیلیور کرنا ہوگا، کیونکہ وقت آ چکا ہے، جس طرح کی میڈیا سے بھی لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے، روزانہ ایک ایک چیز آپ رپورٹ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے، تو ہمیں ڈیلیور کرنا ہوگا۔ اور پاکستان کے اندر اگر ہم نے جمہوریت کے استحکام کی بات کرتے ہیں تو ٹرانسپیرنسی کے بغیر جمہوریت کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا بابر غوری صاحب، یہ جو مراد سعید صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، چاروں صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں، مختلف پارٹیاں اقتدار میں ہیں، تو یہاں پہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ اپوزیشن بھی ہیں اور حکومت بھی ہیں، تو جب تک یہ پارٹیاں چاروں صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو مرکزی جو حکومت ہے اس کے خلاف تو میرا خیال ہے کوئی تحریک نہیں چل سکتی، کیونکہ جب یہ مرکزی حکومت کے خلاف کو بات کریں گے تو مرکزی حکومت کہے گی کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا، آپ نے سندھ میں کیا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ ایک تو کوارڈینیشن نہیں ہے چاروں کے درمیان، جو ابھی تک نظر نہیں آیا، اور نہ مجھے انیشیٹو نظر آیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ تمام اکائیوں کو لے کے چلیں، کیونکہ جیسا پروفیسر صاحب نے کہا اگر سیاستدان لڑیں گے تو فوج کو موقع ملتا ہے، اور ہم ہی موقع پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس سمپل میجورٹی ہے یا نمبرز پورے ہیں، لیکن ان کو تمام اکائیوں کو لے کے چلنا ہوگا،
ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تمام قوتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، وہ اپوزیشن کے اندر ہوں، دیگر پارٹیاں ہوں، پارلیمنٹ کے باہر ہوں، سب کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ پاکستان کی صورتحال بلکہ میں سمجھتا ہوں مصر سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈیلی جو ہے وہ 20-25 لوگ دھماکوں سے مر رہے ہیں۔ جو پشاور کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو آپ کی بلوچستان کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو کراچی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تمام صورتحال بھی اگر سامنے رکھیں تو حالات مزید سنگین ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ 101 کو کراس کر گیا ہے، اور یہ جو بدقسمتی کہہ لیں ہماری جو اسلامی ممالک ہیں، ہر اس ملک کے اندر سکون ہے جہاں پہ کوئی ایک آدمی رول کر رہا ہے۔ جب لیبیا میں قذافی تھا تو لیبیا ایک اسٹرانگ ملک تھا، جب حسنی مبارک کی حکومت تھی تو مصر ایک اسٹرانگ تھا، آج سعودی عربیہ میں بادشاہت ہے تو سعودی عربیہ ایک بظاہر ایک اسٹرانگ ملک نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال اگر آپ اسلامی ممالک کی دیکھیں تو یہاں میں جمہوریت کے اندر نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، اچھا کیونکہ بابر غوری ہمارا صاحب، مزاج ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نہیں ہے۔ بابر غوری صاحب، لیکن جب لیبیا میں قذافی کی حکومت تھی تو وہاں پہ آزادی اظہار نہیں تھی، جب مصر میں حسنی مبارک کی حکومت تھی اور اس سے پہلے انور سادات کی حکومت تھی تو وہاں پہ سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کی آزادی نہیں تھی، جیسا کہ شہاب الدین صاحب بتا رہے تھے کہ مسلم بردرہڈ جو اخوان المسلمین ہے اس پر پابندی تھی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ویسی ہی آمریت قائم ہو تو پھر نہ یہاں مسلم لیگ نون ہوگی، نہ پیپلز پارٹی ہوگی، نہ تحریک انصاف ہوگی، نہ MQM ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ قبول ہے آپ کو؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں بدقسمتی سے ہاں کہ ہماری یہاں جب بھی ترقی ہوتی ہے تو کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے چلتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلی جو گورنمنٹ نے 5 سال پورے کیے ہیں تو جہاں پہ زرداری صاحب کا کوئی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو کوشش کی کہ مفاہمت کے ساتھ لے کے چلیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں اور وہ 5 سال پورے کیے، اس میں فوج کا بھی ایک بڑا رول ہے کہ تمام پریشانیوں کے باوجود فوج نے انٹرفیئر نہیں کیا۔ بہت سے حالات خراب ہوئے، معاشی طور پہ کافی پرابلمز ہوئیں، لیکن فوج کو کافی پریشر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کو ستو پی لیے، مختلف ان کو تانے دیے گئے، لیکن انہوں نے آپ کی جمہوری قوتوں کو مضبوط کیا۔ تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے فوج کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنا رول ایسا رکھیں کہ وہ پاکستان کی معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے پاکستان میں مصر جیسے حالات پیدا نہ ہوں، پاکستان میں افغانستان جیسے حالات پیدا نہ ہوں، تمام اکائیوں کو آن بورڈ لے ساتھ لے کے چلیں۔ لیکن ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹینشن ہے بٹوین، خاص طور پہ سندھ اور وفاق میں تو ہمیں نظر بھی آئی، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بیانات آئے تو وہ مجھے ایک ٹینشن نظر آئی جو ہونی نہیں چاہیے۔ ہمیں ملک کے پاکستان کو بچانا ہے، ملک کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور مل کے اس حکومت کو مضبوط کر کے اور پاکستان کو مضبوط کر کے عوام کو جو ہے اس کے ثمرات پہنچانے ہیں، کیونکہ معاشی طور پہ اگر عوام کو ثمرات نہیں ملیں گے۔ آپ وعدوں کی اگر بات کریں، آپ یہ دیکھیے کہ ڈرون اٹیکس کے حوالے سے نون کی کیا پالیسی تھی، تحریک انصاف کے کیا بیانات تھے، لیکن حکومت میں آتے ہی سب بھول گئے، آج بھی ڈرون ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وعدے جو ہیں وہ بابر غوری صاحب، یہ آپ نے ڈرون کی طرف جو اشارہ دیا ہے اس پہ بالکل تفصیل سے بحث کریں گے۔ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب مصر میں آمریت تھی تو مصر کی جب بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تو مصر کو بھی نقصان ہوا اور باقی عرب ممالک کو بھی نقصان ہوا، اور وہ تمام عرب ممالک جہاں پر آمریتیں تھیں ان کی حکومتیں تو بہت مضبوط تھیں لیکن ریاستیں بڑی کمزور تھیں، اور ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل جو ہے وہ اس کا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی جو ٹیریٹری تھی اس کو لوز کیا، اور یہی صورتحال بدقسمتی سے پاکستان میں رہی ہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں لوگ کہتے ہیں بڑی معاشی ترقی ہوئی تھی، لیکن یہی وہ دور تھا جب جنرل ایوب خان نے اپنی ریاستی طاقت کی مدد سے قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو 1964 میں ریگنگ کے ذریعے شکست دی، پاکستان کو کمزور کیا اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بیج بوئے۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آیا، بڑا مضبوط تھا، سیاچن ہم نے لوز کیا، سیاچن پہ قبضہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا۔ پھر پرویز مشرف کا دور آیا اور پرویز مشرف کے دور میں ہم نے بلوچستان کی جو صورتحال ہے دیکھی کتنی خراب ہوئی، فاٹا کی صورتحال خراب ہوئی۔ یحییٰ خان کا میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس نے سرنڈر کر دیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے۔ ایک وقفے کے بعد ڈرون حملوں پہ بات کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ ڈرون حملے بند کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن حکومت ابھی تک کوئی اقدامات کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ امریکہ کے ڈرون حملے جاری ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں حکومت نظر انداز کر رہی ہے۔ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ مل کر ڈرون حملے روک سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔